आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 58 पढ़ेंगे। वाइज़ और जब कुल ना हमने कहा, वाइज़ कुल ना दखुलू और जब कहा हमने दाखिल हो, हाज़िही इस कारियाता बस्ती में, फ़ाकुलू पस खाओ, मिनहा उससे, फ़ाकुलू पस खाओ मिनहा उससे, हैसु जहाँ से, शी तुम चाहो तुम, रागदम बाफरागत, वदखुलुल बाबा और दाखिल हो जाओ दरवाज़े में, सुज्जदन सजदा करते हुए, और दाखिल हो दरवाज़े में सजदा करते हुए, वकूलू और कहो, हित्तातुन बख्शिश मांगते हैं, नागफिर हम बख्श देंगे, खतायाकुम तुम्हारी खताएँ, वसनज़ीदु और अलबत्ता ज़्यादा देंगे हम, मुहसिनीन नेकी करने वालों को। और जब हमने कहा कि इस गांव में दाखिल हो जाओ और उसमें से जहाँ से चाहो तुम बाफरागत खाओ, जी बार के खाओ, और दरवाज़े में जब दाखिल होना तो सजदा करते हुए होना, और हित्तातुन यानी बख्शिश मांगना, हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी खताओं को, और ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों को, ज़्यादा अजर देंगे हम नेकी करने वालों को। बनी इसराइल की कौम सहराए ती में सरगर्दा होती रही 40 बरस तक। जब अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि जाओ और अपना वतन फ़लस्तीन आज़ाद करवाओ, तो इन्होंने कहा कि हम तो इधर ही बैठे रहेंगे, मूसा तू और तेरा रब जाओ और जाकर जंग करो, हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं कि हम इस वतन को फ़लस्तीन को आज़ाद करवा सकें। तो अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी और उसी सहराए ती में ये 40 बरस तक भटकते रहे। और वहाँ फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा अव्वल यूशा इब्न नून जब खलीफा बने, तो उनकी सरकर्दगी में ये लोग, इन लोगों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस शहर में दाखिल हो। सलफ़ की राय 2 शहरों के बारे में है। या तो ये यरूशलेम बैतुल मक़दस की फ़तह का मरहला है, यरूशलेम बैतुल मक़दस की फ़तह का मरहला है, या इससे पहले जिसे आजकल के नक्शे में जरीको लिखा जाता है। अरीहा इसका पुराना नाम था। ये शहर था फ़लस्तीन का जो अल्लाह ने सबसे पहले इनके हाथों फ़तह कराया। हाज़िहिल कारिया से मुराद ये शहर है। जरीको या अरीहा पुराना नाम था इसका फ़लस्तीन का, या यरूशलेम बैतुल मक़दस की फ़तह का मरहला। यानी ये 2 शहर जो है सलफ़ की राय में, ये हाज़िहिल कारिया से मुराद ये 2 शहर हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब हमने इनसे कहा कि जाओ जाके फ़लस्तीन को आज़ाद करवाओ और उस शहर में दाखिल हो जाओ, फ़ाकुलू मिनहा हैसु शीतुम, तो फिर जब शहर में तुम दाखिल हो जाना फ़ाते की हैसियत से, तो वहाँ पर जो भी उनका माल वगैरह है, गुदाम वगैरह जो भी वहाँ वो कौम रह रही है, तो ज़ाहिरी बात है जब आपने एक शहर को फ़तह कर लेना है तो फिर वहाँ की हर चीज़ के मालिक तुम हो। जी बार के बाफरागत खाओ, वहाँ जाके खाओ पियो ऐश करो, और वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और जब भी तुम फ़ाते की हैसियत से उस शहर में दाखिल हो तो सुज्जदन से मुराद आजिज़ी इनकसारी के साथ वहाँ दाखिल होना। सुज्जदन से मुराद सजदा नहीं बल्कि अपने सर को झुकाते हुए आजिज़ी के साथ शहर में दाखिल होना, कि फ़तह देना आपका कोई, यानी अल्लाह ताला का काम है, आपका इसमें कमाल कोई नहीं। लिहाजा ख़ुद को अकड़ते हुए शहर के अंदर दाखिल नहीं होना, बल्कि इंतहाई आजिज़ी की हालत में
دروازے سے شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی مکہ فتح کرنے پر مکہ میں داخل ہوئے کہ آپ کی پیشانی جیسے اونٹنی کے لگام کو آپ نے پکڑا ہوا تھا اس کو لگ رہی تھی، عاجزی کی حالت میں، انتہائی عاجزی اور سر جھکائے ہوئے آپ نے جب مکہ کو فتح کیا تو عاجزانہ حالت میں آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ یعنی انسان کا کوئی کمال نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی شہر کو کسی انسان کے ہاتھوں فتح کرواتا ہے تو اس میں کمال کس کا ہے؟ اللہ رب کائنات کا۔ انسان کیا ہے؟ انسان اللہ کے حکم کا غلام ہے، تو سب کچھ کیا کرتا ہے؟ عزت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا تمہارا اس کے اندر کمال کوئی نہیں، اللہ نے تمہیں فتح دی اور تم نے اپنے شہر کو آزاد کروایا، تو جب بھی تم نے اس کے اندر داخل ہونا ہے تو عاجزانہ طریقے سے داخل ہونا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، تو یعنی اپنے گناہوں کو جاڑتے ہوئے کہ اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے ارادے سے اور بخشش مانگتے ہوئے وہ جو کیا ہے داخل ہونا ہے، بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے۔ یعنی جب تم بخشش مانگو گے، بخشش مانگتے ہوئے بستی میں داخل ہوگے تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، تمہاری جو گزشتہ گناہ ہے، جو یعنی جرم ہے تمہارے، جو تمہارے اندر کوتاہیاں تھی، وہ ساری کی ساری ہم بخش دیں گے۔ تو خطایاکم، تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور البتہ زیادہ دیں گے ہم محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو۔ محسن کیا ہے؟ اپنے کام کو عمدگی سے کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو سونپا اس کو انتہائی عمدگی کے ساتھ انجام دینے والا محسن کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کام کو جس طرح یعنی بس سادہ سا کر دیا، ایک انسان ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو انتہا درجے کی عمدگی سے پڑھتا ہے، اگر اسے کوئی کام دیا جاتا ہے تو کام کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، اگر فرض پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ نفل بھی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ سنتے بھی پڑھتا ہے، ایکسٹرا عبادت میں لگا رہتا ہے۔ یہ عبادت میں لگتا ہے تو عمدگی کے ساتھ اس عبادت کو کرتا ہے، اور اگر کوئی کام اس کو سونپا جاتا ہے تو وہ بھی انتہا درجے کی عمدگی سے اس کو انجام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے اوپر انعامات، اس کے اوپر اپنے احسانات، اس کے اوپر اپنے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ عزتوں میں اضافہ دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں کو عمدگی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اجر بھی عمدہ عطا کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا انسان سرسری سا نماز پڑھ لی، ٹائم ہو گیا، نماز ادا اس نے کر لی ہے، ایک بندہ ہوتا ہے بڑے سلیقے طریقے سے اہتمام کے ساتھ اور اجر کی نیت سے اللہ کے ہاں جھکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہوئے اور نیکی کرنے والوں کے ارادوں کو دیکھتے ہوئے اجر بھی اسی لیول کا دیتا ہے۔ جو کام عمدگی سے کرتا ہے، دین کا کام عمدگی سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بدلہ بھی عمدہ ہی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بنی اسرائیل کو اس شہر کو آزاد کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے بھیجا، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے پھر ان کو صحرائے طی میں سرگرداں کرنے کے لیے 40 سال تک وہاں بھٹکتے رہے۔ تو پھر ان لوگوں کی وفات ہوئی جنہوں نے فرعون کے ظلم و ستم برداشت کیے اور غلامی میں رہنے کے عادی ہو گئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ سارے اسی میدان طی میں سارے کے سارے فوت ہو گئے آہستہ آہستہ کر کے۔ تو ان کی آگے نسلیں جو صحرا کے مصائب اور تکلیفیں برداشت کر کے وہ نسلیں جوان ہوئی تھی، وہ ان کے اندر پھر بھی یعنی صبر تھا، کیونکہ جب یہ فرعون کے یعنی مصر سے نکلے ہیں فرعون کے ظلم و ستم سے، تو فرعون کے اور اس کے قوم کا کہنا مانتے بنی اسرائیل جیسے بزدل ہو گئے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ادھر صحرائے طی میں بھٹکتے رہے 40 سال تک بھٹکتے رہے، اور پھر وہ لوگ جو تھے بزدل اور غلام قوم جو تھی وہ ساری کی ساری وہاں پہ
آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتی گئی۔ آگے ان کی نسلیں پروان چڑھی جو صحرائے تیہ میں رہ کے سخت جنگجو اور جاندار ہوئے تھے۔ انہوں نے پھر یوشع ابن نون موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول کے ساتھ مل کر فلسطین کے شہر کو آزاد کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یعنی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم نے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہونا ہے تو اپنے سر کو جھکا کے عاجزانہ طریقے سے، یعنی یہ ہمیں بھی یہ اصول اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کام میں کامیاب ہو جائیں، اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے، تو اس اکڑتے ہوئے سر کو اکڑا کے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ عاجز اللہ میں تو اس قابل نہیں جتنا کرم تم نے کیا، میں تو اس قابل نہیں جتنی نوازش تم نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور سر کو جھکاتے ہوئے تو تم نے اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ یہ اصول ہونا چاہیے زندگی کا کہ کوئی بھی کسی قسم کی کامیابی حاصل کرنے کے بعد انسان کو اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں تھا جس قابل تو نے مجھے پہنچایا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، گناہ پچھلے جو کیے ہیں جب تم بخشش مانگو گے ہم بھی تمہیں بخش دیں گے، اور ہم انتہائی عمدگی سے کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو ہم اجر بھی اچھا دیتے ہیں۔ یعنی جو کام عمدگی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی زیادہ دیتے ہیں اس کی نیت کے پیش نظر، کہ ایک انسان ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے روزے رکھتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے نمازیں پڑھتا ہے، اور دین کا کام کوئی بھی ہو انتہائی عمدگی سے کرتا ہے، تو اجر میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں تہجدیں پڑھنے والے اور ایکسٹرا نفل اور سنتے پڑھنے والے لوگ اور ایکسٹرا عبادتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پھر اجر بھی اللہ کے نزدیک زیادہ ملتا ہے، اللہ کے انعامات ان لوگوں پہ بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کا اچھے طریقے سے جو ہے وہ طریقہ بتائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی خدمت بڑے اچھے طریقے سے کریں۔